वइदा और जब तल्लाक तुम तलाक दे दो अन्निसा औरतों को फबलगना फिर वो पहुंचे अजलहुन्ना अपनी मुद्दत को अमसिकुहुन्ना तो रोक लो उन्हें बिमारूफिन साथ भले तरीके के औ सर्रिहुहुन्ना या रुखसत कर दो उन्हें बिमारूफिन साथ भले तरीके के वला और ना तुम सिकुहुन्ना तो रोके रखो उन्हें दिरारन तकलीफ देने के लिए लितअतदू ताकि तुम ज्यादती करो वमन और जो कोई यफअल करेगा जालिका ऐसा फकत तो तहकीक ज़लमा उसने जुल्म किया नफ्स अपने नफ्स पर वला और ना तत्तखिजू तुम बनाओ आयात इल्लाही अल्लाह की आयात को हुजुवन मजाक वज़कुरू और याद करो नेमत अल्लाह अल्लाह की अलैकुम जो तुम पर है नेमत अल्लाह अलैकुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो नेमत जो तुम पर है वमा और जो अनज़ला उसने नाज़िल किया अलैकुम तुम पर मिनल किताबी किताब से वल हिकमती और हिकमत से याइज़ुकुम वो नसीहत करता है तुम्हें बिही साथ इसके वत्तकू और डरो अल्लाह अल्लाह से वअलमू और जान लो अन्न अल्लाह बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिकुल्ली हर शैइन चीज को अलीम खूब जानने वाला है वइदा और जब तल्लक तुम तलाक दो तुम अन्निसा औरतों को फबलगना फिर वो पहुंचे पहुंच जाए इसका माना होता है किसी खास जगह किसी खास मुकाम पर किसी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना और यहाँ मुराद क्या है इद्दत ठीक है इद्दत तक पहुंचना आजलाहुन्ना अपनी मुद्दत को ठीक अमसिकुहुन्ना तो रोक लो उन्हें बिमारूफिन साथ भले तरीके मतलब जो तरीका हो वो अहसन हो बेहतरीन हो और आपके सामने तकरार है एक के बाद दूसरी आयत में उन्हीं अल्फाज की उस पर देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एम्फसिस कितना है ऐसे मामला औ या सर्रिहुहुन्ना रुखसत कर दो उन्हें किनको औरतों को उनको छोड़ो उनको रुखसत कर दो बिमारूफिन भले तरीके से साथ भले तरीके के रोकना है तब भी छोड़ना है तब भी वला और ना तुम सिकुहुन्ना तुम रोके रहो उन्हें और ना तुम रोको उनको किस चीज के आगे जिक्र आएगा उसका कि तुम रोकोगे विरारन तकलीफ देने के लिए लेता अतदु ताकि तुम ज्यादती करो अब क्या है नुकसान पहुंचने के लिए तकलीफ देने के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए उनको रोकना ठीक है और अजियत देने के लिए और ये जो ज्यादती है वो किस लिए है इसलिए कि आप उन्हें रोको कि ना तो ये है कि वो आगे निकाह कर सकें और ना ही जो है उनका लाइक उनकी इद्दत अगर पूरी हो जाती है उससे पहले पहले आप उसे रोक लो अब उसलिए कि वही वाली बात हमने शुरू की है कि अनगिनत तलाकों की बात इसमें हुआ करती थी कि जब इद्दत खत्म होने के करीब होती थी तो वो पर्सन उसे ले जाता था आसन सलूक तो फिर भी नहीं करता था तो वही मेंशन किया है कि ज्यादती ना करो उन्हें कि वो किसी कैटेगरी में ना रहे कि इधर दे आर मनकूहा और इधर दे आर मुतल्लिका तो वह यफअल और जो कोई यफअल करेगा ज़ालिका ऐसा फकद तो तहकीक ज़लम नफ्सहू उसने क्या किया है उसने किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ा उसने अपने ऊपर ये जुल्म किया है वला और ना तत्ताखिदु तुम बनाओ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत को मजाक ना बनाओ अल्लाह की आयत को अल्लाह ताला के अहकामात को मजाक ना बनाओ और क्या है वज़कुरू निअमत अल्लाहि अलैकुम और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तुम के तुम्हारे ऊपर जो भी फेवर्स हैं उनको याद रखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नाज़िल फरमाई है वो क्या है किताब में से वल हिकमा और हिकमत में से और याइदुकुम नसीहत है इसमें ठीक है किताब में से कौन सी किताब कुरान हकीम है ठीक और फिर हिकमत की मेंशन की गई बात और फिर नसीहत की बात मेंशन की गई साथ इसके कि ये सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए नाज़िल की हैं और वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम और हिकमत में से भी और नसीहत में भी भी आ गई कि किसी को सजा से डरा कर नेकी की जो नसीहत की जाती है वो इसलिए की जाती है ताकि वो नेकी की तरफ मायल हो जाए और ये सारे मामलात
میں اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، جو خبیر بھی ہے، جو علیم بھی ہے، جو باریک بینی سے دیکھ رہا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، جاننے والا بھی ہے ہر ایک چیز کو۔ تو یہ اس کے بعد اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں با محاورہ ترجمہ، اور اس کے بعد ہم اس کی ایکسپلینیشن کی طرف جاتے ہیں۔ اور جب عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، اور انہیں حسن سلوک سے روک لو یا انہیں دستور کے مطابق چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکو تاکہ تم سختی کرو، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ اور اللہ کی آیات کا کیا ہے، تمسخر نہ اڑاؤ، مذاق نہ اڑاؤ، اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، اور جو اس نے تم پر کتاب اتار کے کیا ہے، حکمت دی ہے تمہیں، حکمت اتاری ہے تمہارے لیے، نصیحت کا انتظام کیا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس کی ایکسپلینیشن۔ اس میں سب سے پہلے یہ چیز مینشن کی گئی ہے، ابن جریر رحمۃ اللہ نے جو ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا، عدت پوری ہونے کے بعد اس سے رجوع کر لیتا تھا، یہ شان نزول ہے اس کے بعد پھر اسے طلاق دے دیتا تھا، اسی اس کو نقصان پہنچاتا اور لٹکائے رکھتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، کہ اپنی بیویوں کو ایک یا دو رجعی رجوع والی طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے کے قریب ہوں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے انہیں روک لو۔ اچھے طریقے سے روکنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ نباہ کرنے کے لیے، انہیں بسانے کے لیے، کہ اب ان کی ذمہ داری لوگے۔ Now you will be nice and she will be nice as well۔ آپ اپنی رسپانسبلٹی لو، ایکشن کا جب ریئیکشن ہوگا she will also be responsible۔ تو ان کے حقوق پورے کرنے کی بات ہے۔ Then أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یہ اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو۔ اچھے طریقے سے چھوڑنے سے مراد ہے کہ رجوع کیے اور نقصان پہنچائے بغیر چھوڑ دو۔ اس کا حق، اس کا مہر، اس کے گفٹس، اس کی جو بھی اس کو پراپرٹی دی ہوئی ہے، جو بھی آپ نے اس کو دیا ہے، یا اس کے علاوہ کچھ دے دلا کر باعزت طریقے سے، ایکسیپٹیبل ریسپیکٹیبل مینر کے ساتھ جو ہے رخصت کرو، جیسے کسی مہمان کو رخصت کرتے ہوئے ایک اعزاز سے مہمان نوازی کے طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو کہ تم زیادتی کرو، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو کہ تم زیادتی کرو، یعنی کہ کیا کرو، لمٹس کراس کرو، حلال سے جمپ کر کے حرام کی طرف آ جاؤ۔ تو حلال سے مراد معروف طریقے سے بیوی کو روکنا ہے، اور حرام سے مراد نقصان پہنچانا ہے۔ اب روکنے کے لیے اسے رجوع کر لیا جاتا ہے تاکہ وہ کہیں دوسری جگہ جو ہے وہ نکاح نہ کر سکے، یا عورت کو بچانے کے لیے رجوع نہ کیا جائے، یا عورت کو اذیت میں مبتلا کرنے کے لیے رجوع کیا جائے تاکہ وہ تنگ آ کر حق مہر چھوڑ دے۔ یہ ساری چیزیں زیادتی کی ٹرمز میں آتی ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہ بھی بتا دیا کہ جو کوئی ایسا کرے گا، اپنی بیوی کو نقصان پہنچائے گا یا اسے حق نہ دے، تو نقصان اسی کی طرف واپس لوٹے گا۔ جس نے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے خود پیش کرتا ہے اور ظالموں میں سے ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو شدید عذاب کا مستحق بنا لیتا ہے۔ اس طرح سے وہ کیا کر رہا ہے، in the other words، کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، تو کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے سے حوالے سے یہاں پہ باقاعدہ الارمنگ سچویشن دی گئی ہے کہ عورت کو تکلیف دینے کی غرض سے طلاق دینا اور رجوع کرنا، رجوع محض ان کو ستانے، نقصان پہنچانے کی غرض سے نہ ہو، بلکہ ایسا کرنا ظلم و زیادتی اور احکام الہی سے مذاق کرنا ہے۔ اور اس میں بھی باقاعدہ سیدنا ابن ابی عمر رضی اللہ عنہ سے ہمیں ملتا ہے کہ آدمی طلاق دیتا تھا، پھر اس کے بعد
کہتا کہ میں تو کھیل رہا ہوں، اور غلام کو آزاد کرتا اور کہتا میں تو مذاق کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مذاق نہ سمجھو۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں even though you are serious or you are in the funny mood they will happen. سو سنجیدگی سے کیے جائیں یا مذاق کی نیت سے کیے جائے وہ نافذ العمل ہوتے ہیں۔ نکاح، طلاق اور بیوی سے رجوع کرنا۔ ابو داؤد میں، ترمذی میں اس کو مینشن کیا گیا ہے کہ 3 کام ایسے ہیں جو چاہے سنجیدگی سے کیے جائیں یا مذاق کی نیت سے وہ نافذ العمل ہوتے ہیں۔ اس میں نکاح، طلاق اور بیوی سے رجوع کرنا شامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری نہ کرنا دراصل ان کا مذاق اڑانا ہے۔ مثلا فار ایگزامپل بیوی کو نقصان پہنچانے کی خاطر روکنا یا جدا رکھنا یا 3 طلاق ایک ہی بار میں دینا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ طلاق دینے کا طریقہ جو ہے سکھا دیا ہے۔ وما انزل علیکم، اس کے بعد کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، اور یاد رکھو نعمت اللہ علیکم، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمت کی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا نازل فرمایا ہے؟ من الکتابی، کتاب میں آپ کے سامنے کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ والحکمتی، حکمت سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعظکم، وہ تمہیں اس سے نصیحت کرتا ہے جو اس نے نازل کیا ہے کہ اس کے احکامات کی مخالفت سے ڈر جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایک چیز ایکسپلین کر دی ہے قرآن میں۔ اب کوئی قرآن آنے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، پھر احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن و سنت کی پوری ڈیٹیل موجود ہے ریگارڈنگ ایچ اینڈ ایوری میٹر۔ اب کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی، کوئی مسئلہ زندگی کا ایسا جو کہ نہ ایکسپلین کیا گیا ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں کتاب اور حکمت کے ذریعے یہاں نصیحت بھی کر رہے ہیں۔ اب حکمت سے مراد شریعت کے راز ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکامات کے مطابق دیے ہیں کہ this you have to do and this you not have to do، یہ امر ہے، یہ کام کرنا ہے، اور یہ نہیں ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ احکامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے دیے ہیں۔ اب حکمت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ ترغیب کے ساتھ جو ہے کرنا، اس میں کیا ہے کہ آپ کی اپنی زندگی آسان ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ ڈاؤٹس میں پڑھو کہ یہ کام کرنا یا نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کر دیا یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، اور ڈرا بھی دیا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے اور یہ غلط ہے، لمٹ تجاوز کرو گے تو پھر اس کا نقصان یہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکمت بھی دے دی، ٹھیک ہے، نصیحت بھی ہمارے لیے کر دی، اور قرآن مجید میں ہر چیز واضح بھی کر دی۔ جب قرآن و سنت ہر چیز ہمارے پاس آ گئی اور اس میں موجود ہے ہر طرح کی گائیڈنس، اس کے باوجود بھی ہم اس کے اکارڈنگ جب فیصلے نہیں لیتے تو پھر یہ سوچے کہ نقصان ہمارا اپنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر کیا ہے ان چیزوں کو مینشن کرنے کے بعد کہ یہ سورسز ہیں تمہاری زندگی کے نصاب میں اپلائی کرنے کے لیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے تاکہ لوگ کیوں ڈس اوبیڈینس سے بچ جائیں۔ قرآن کریم کا جو آپ کے سامنے یہ طریقہ ہے اس قدر حکیمانہ ہے کہ ہر قانون کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کا حساب یاد دلایا جاتا ہے۔ and these are the things which is required from us، جو ہمیں being a human، being a Muslim، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ کیا کریں کہ ہم اللہ کا خوف ذہن میں رکھیں، تقویٰ ہو ہر وقت ہماری زندگی گزارتے ہوئے مد نظر۔ اینڈ the second thing is کہ آخرت میں حساب ہونا ہے ہر ایک ایک عمل کا، کوئی ذرہ برابر بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے قانون کو دنیا کے قوانین کی طرح بیان نہیں کرتا کہ یہ لا اس طرح سے ہے تو وہ لا اس طرح سے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک مربیانہ، ایک استاد کی طرح کا انداز ہے کہ وہ حکمت اور مصلحت کے ساتھ وضاحت کرتا ہے جس کی وجہ سے کوئی ان جرائم کو کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کے معاملے میں بھی زیادتی سے روکنے کے لیے انسان کو یہ شعور دیا ہے۔ جو بھی مسائل ہیں گھریلو، ہر چیز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ڈیپلی ایکسپلین کیا ہے کہ خوب جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہر چیز کو بیان کرنے کے بعد کہ طریقہ کار یہ ہے you have to follow۔ مومن
کا کام کیا ہے کہ جب وہ اس کا علم حاصل کر لے گا، پیچھے بھی بات جا کے رکی ہے، تو جب وہ ان چیزوں کا علم حاصل کر لے گا تو پھر وہ زیادتی نہیں کرے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور یہاں یہی بات ہے، خوف اور خبردار کے ان جذبات کو جگایا جا رہا ہے جو سوئے ہوئے ہیں ایک انسان کے اندر، کہ مومن کو ہر ایک سائیڈ سے، وہ کہتے ہیں نا آخرت ایک سرکل ہے، اور سرکل سے آپ اس کے مڈل کی طرف جو ہے، اس کے سینٹر کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں کہیں بھی وہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ انسان کو، ایک مومن کو بار بار ایک ہی جگہ پہ لے جا کے بٹھاتا ہے کہ مومن کو اگر بہیو کرنا ہے تو حسن سلوک کے ساتھ کرنا ہے، بولنا ہے تو سچ بولنا ہے، زندگی کو تقویٰ کے ساتھ گزارنا ہے، تاکہ وہ نہ کسی سے زیادتی کرے نہ کوئی اس کے اوپر زیادتی کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے احکامات کی گہری سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور توفیق دے کہ انسان ہو یا اللہ کا حق، ہم کسی میں بھی کمی کرنے والے یا حق تلفی کرنے والے نہ بنے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔